ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेड साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेड साहब, ये बताइए कि क्या इतना काफ़ी है कि जो डिस इन्फो लैब ने एक जाविया सामने रखा है और इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से पर्दा उठा दिया है उस एक्टिविटी से जो कि भारत कर रहा है, सब दुनिया को बता दिया है। पाकिस्तान ने बड़े ज़ोर से कहा कि जी ये हमारे अगेंस्ट ये सारा काम हो रहा है और ऑन द रिकॉर्ड यह चीज़ आ गई। क्या ये काफ़ी है कि सिर्फ हम इतनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दें? हमारे पास तो और भी बहुत सारे सबूत हैं अगेंस्ट इंडिया। जी बहुत शुक्रिया अदील। बात ये है कि ये अब से नहीं हो रहा है, ये तकरीबन 2005 से आज से 15 साल पहले से ये हो रहा है। और इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान सो रहा था या खुदा न खास्ता ऐसे था कि पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस जो बेसिकली फ्रंट लाइन डिफेंस है अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ वॉरफेयर, जिसमें ये 5th जनरेशन वॉरफेयर कहता है। और 5th जनरेशन आपको पता है नेसेसरीली परसेप्शन बिल्डिंग और इंफॉर्मेशन डिस इंफॉर्मेशन की जंग होती है। और ये जंग सिर्फ फौज नहीं लड़ रही होती है, इसमें जो बहुत जरूरी चीज होती है वो ये होती है कि फौज और सिविलियंस जो हमारे जितने भी भाई हमारे लोग हैं 22 करोड़ आवाम है, ये हमारे साथ होती है। और इस कनेक्शन को एक मजबूत करते हुए इन इंसर्जेंट्स का कनेक्शन तोड़ना होता है जो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब देखिए 2005 से अगर ये वेबसाइट चल रही है जिस तरह फरमा रहे हैं कसूरी साहब, तो ये तो ऐसे नहीं मुमकिन कि ये नॉलेज में नहीं था। और अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले और थोड़ा सा आप माजी में जाए रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने तकरीबन 2000 के अवाइल में ही एक नया डायरेक्टरेट रेज किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसे C4I डायरेक्टरेट कहते हैं। और वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था क्योंकि जो फॉरवर्ड थिंकिंग की मिलिट्री लीडरशिप थी वो तो मौजूद थी और उनको पता था कि ये एक ऐसा मुल्क है जो किसी तरीके से भी पाकिस्तान को डिसक्रेडिट करने के लिए और पाकिस्तान सिविल मिलिट्री रिलेशंस को हार्म करने के लिए और अपनी इंसर्जेंसी को, जिसमें नॉन स्टेट एक्टर्स जो उनसे वो अपना रोल प्ले करेंगे और बहुत सारी और इंसर्जेंसी। लेकिन उसका चूंकि पाकिस्तान फिजिकली 4th जनरेशन वॉरफेयर से गुजर रहा था, जो हम एक शदीद किस्म की टेररिज्म की लहर में से गुजर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस बिल्कुल 100% अवेयर थी इस बात से। और उसके ऊपर साथ साथ जबकि हमारी इसके अगेंस्ट और इसके काउंटर स्ट्रेटजीज बनाई जा रही थी और टैक्टिक्स फॉर्मुलेट की जा रही थी और उस पर अमल किया जा रहा था और उसका एक लेआउट प्रॉपर बनाया जा रहा था। तो आपने फरवरी में पिछले साल देख लिया होगा कि इस साल देख लिया होगा कि पाकिस्तान ने किस तरह उनके इस नैरेटिव को फिजिकली खत्म किया। और इस नैरेटिव को खत्म करने के साथ ही अब एक अप्रोप्रिएट टाइम आया जहां DISPR ने उनका कटा चटा खोला। और सिर्फ दिस इन्फो लैब की इंफॉर्मेशन नहीं थी, उससे पहले अगर देखें तो हमारी जो एजेंसीज थी, जिसमें हमारी एलीट एजेंसीज इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो पहले ही इस तमाम किस्म के मामला कर चुकी थी और इन मामलात को वो वर्ल्ड फोरम पे बता चुकी थी कि देखिए ये कुछ कर रहा है। और भारत कभी भी किसी इस खुशफहमी में ना रहे कि हमें किसी किस्म का इल्म नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है और किन किन ममालिक के अंदर उनकी ये फेक वेबसाइट्स चल रही हैं टू डिसक्रेडिट द पाकिस्तान आर्म फोर्सेज एंड स्पेशली द पाकिस्तान एज ए नेशन स्टेट। तो आज अल्लाह का शुक्र है, आप देखेंगे चीजें खुल के सामने आ गई हैं। और ये भी हरगिज़ मतलब नहीं है कि इसकी काउंटर स्ट्रेटजीज हमारे पास नहीं है या टैक्टिक्स नहीं है, वो बिल्कुल है। उनके ऊपर वॉर गेमिंग मुकम्मल तौर पे हो रही है और उसकी जितनी इस किस्म की गलतफहमी और खुशफहमी जिनमें भारत सब रोजे अव्वल से मुब्तला है कि शायद वो किसी दिन अनडू करने की कोशिश करेगा या डिफीट करने की कोशिश करेगा, तो वो आपने देख लिया, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम इनको हर महाज पे, ये सिर्फ वर्ल्ड फोरम पे नेकेड नहीं किए जा रहे, इनको पाकिस्तान की एलीट एजेंसी भी हर फोरम पे जो है वो नंगा करेगी इंशाल्लाह, और आप देखेंगे। ठीक है ब्रिगेड साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक बड़ी सॉलिड इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि आपने यानी पाकिस्तान ने जो डॉजियर है वो दुनिया के जो बड़े अहम ममालिक हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उनको पहुंचा दिया। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी शेयर करूं कि UN की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शंस कमेटी है उस 1 to 6 7 उसमें पाकिस्तान ने, ये बड़ी इंफॉर्मेशन है और ये न्यूज़ है आपके लिए भी होगी, उसमें पाकिस्तान ने एक लेटर भी लिखा है जिसमें कहा गया है कि जो भारत है किस तरह से, उस लेटर में लिखा गया है कि भारत यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद जो तंजीमें थीं उनको फंडिंग कर रहा है और वो पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, लिहाजा भारत के स्टेटस को सामने रखा जाए। और इसके तकरीबन 15 मेंबर्स हैं इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी के। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस पे आप अपनी रोशनी एक जाविया रखिए कि पाकिस्तान की तो फिर एफर्ट्स को रिकग्नाइज करना पड़ेगा।
جی دیکھیے اس میں اب آپ کو اب جس طرح اب ہمیں اس پہ ہم ایگری کرنا پڑے گا کہ قصوری صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ پاکستان آرمڈ فورسز ایجنسیز کا ایک رول ہے اور وہ اپنا رول بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں اور انہیں پلانس کے تحت کر رہے ہیں جو بھی فرما بھی رہے تھے احمد صاحب کہ دیکھیے پلان اے ہوتا ہے، بی ہوتا ہے، سی ہوتا ہے، ڈی ہوتا ہے، لیکن ہماری ایفرٹ تب تک یعنی آئی مین کہ پاکستان فوج آرمڈ فورسز کی ایفرٹ جو ہیں جس کا میں بھی حصہ رہا ہوں وہ تب تک سکسیسفل نہیں ہو سکتی جب تک ایک اسٹرانگ اور پروڈنٹ ڈپلومیٹک منور نہیں ہوگا. تو ڈپلومیٹک منور کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو ڈپلومیسی کر رہے ہیں جو آپ کے فارن آفیسز ہیں مختلف کنٹریز میں وہ ان کو آگے اس چیز کو اسے کہتے ہیں نا میں یہ تو لفظ نہیں کہوں گا پروپوگیٹ کریں بٹ اس کو سپورٹ کریں اور اس کو ان لوگوں تک پہنچائیں جہاں تک یہ پہنچنے چاہیے. ٹھیک. اور پاکستان نے اپنی ایفرٹ دیکھیے کمپلیٹ کی اور اسے ایک بڑے پروڈنٹ طریقے سے آرمڈ فورسز نے ایجنسیز نے آپ کو ڈی جی اجلاس صاحب نے بھی اپنے ایک پریس بریفنگ میں بتا دیا تھا کہ انہوں نے ایک ڈوزیر دے دیا. اب اس ڈوزیر کے اندر نٹی گریٹیز ہیں، ایک ایک چیز ہے، ایک ایک ایویڈنس ہے، ایک ایک ثبوت ہے اور ایک ایک ثبوت کی کئی ویڈیو جو وہ فوٹیجز ہیں اس کے اندر جس کے اندر دنیا کا کوئی بھی اس وقت جو ایجنسی ہے یا ملک ہے اس کو نیگیٹ نہیں کر سکتا. نیگیٹ اس نہیں کر سکتا کہ وہ امپیریکل ایویڈنسز ہیں جو کہ پیش کیے گئے ہیں، لیکن ان امپیریکل ایویڈنسز کا ایک ڈوزیر کسی کے حوالے کر دینا اور پھر امید رکھنا کہ وہ خود بخود ہمارا کیس کلیئر کریں گے، اس کے لیے تو پھر ایک اسٹرانگ ڈپلومیٹک منور کی ضرورت ہے. پرسیو کرنا پڑے گا. ڈپلومیسی فور فرنٹ پہ نہیں آئے گی اور اپنا رول ادا نہیں کرے گی اس میں. لیکن اس میں ایک بات ضرور کروں گا، دیکھیے آپ نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جو پاکستان کے آرمڈ فورسز یا جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے یہ امپلسو نہیں ہے. لیکن ہم شروع سے ایک ریئیکٹیو موڈ میں تھے. ہم جب بھی کوئی ایکٹ ہوتا تھا ہم اس کو امیڈیٹلی ریئیکٹ کرتے تھے. اب امیڈیٹلی ریئیکٹ نہیں کرتے، یہ ایکشن کو ایبزارب کرتے ہیں، ایبزارب کر کے جو اس کے اوپر فارمولیٹ اسٹریٹجیز کی گئی ہیں ان کو ایک دفعہ ری ہیش کرتے ہیں، ری وار گیم کرتے ہیں اور پھر اپنا رسپانس لانچ کرتے ہیں. بلیڈ صاحب اس ٹاپک میں آپ سے لاسٹ کمنٹ لینا چاہتا ہوں کہ چلیں یہ تو ڈوزیئر پہنچا دیا، یو این سینکشنز کمیٹی میں لیٹر کو پہنچا دیا آپ نے، اٹس اے پازیٹیو ایفرٹ آف فارن آفس پاکستان اسٹیٹ. کچھ جو ہماری کمزوریاں ہیں جس کی طرف اشارہ کیا ہے مرزا قصوری صاحب نے، آپ بھی ایک زاویہ رکھیے، کوئی اصلاح کی باتیں کسی پہلو سے سامنے آنی چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے مزید ہماری اسٹیٹ کو. دیکھیے اس میں تو جب تک اسٹیٹ فور فرنٹ پہ آ کے یا جیسے لفظ استعمال کر رہے تھے رضا صاحب، تو جب تک یہ اس فور فرنٹ پہ نہیں آئے گی تو اس وقت تک ہم اپنے اینیمی کو نیوٹرلائز نہیں کر سکیں گے. ٹھیک. اور اس وقت ہم یہ بات ماننا پڑے گا ہمیں، اور یہ ازل سے ہی ہمارا ویسے تو دشمن ہندوستان رہا ہے لیکن اس وقت جو اس کی انٹرنل سچویشن ہے اس نے اسے اگریسو کیا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت جو بہت سارے معاملات ہیں وہ ہندوستان کی گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اور جس میں بہت سارے معاملات ہیں جس میں آپ ان کا سوشل سسٹم لے لیں، ڈیموکریٹک سسٹم لے لیں، ہیومن رائٹس وائلیشن اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے. دیکھیے ہمارے ٹاک شوز ہوتے ہیں یا ہم میڈیا کے اوپر جو بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے ڈپلومیٹس کر رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھے کتنے لوگ ہیں جو اس ایشو کو اجاگر کریں کہ دیکھیے اس وقت جو کچھ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے یہ اس کو اپنے امپلوژن سے بچنے کے لیے وہ یہ سارے وہ کام کر رہا ہے جو ہمارے اگینسٹ کر رہا ہے اور ہمارے اگینسٹ کر کے ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے لیے اور خطے کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جب دو نیوکلیر اسٹیٹ اپنے سامنے آئی بال ٹو آئی بال ہو جاتی ہیں تو یہ صرف خطے کا یا ایک ڈومیسٹک ایشو نہیں رہ جاتا، یہ انٹرنیشنل ایشو بن جاتا ہے. اس وقت اسٹیٹ کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی اگریسو جو ڈپلومیسی ہے اسے ایکٹیویٹ کرے اور فارن آفس بیٹھ کے میں فلی ایگری کرتا ہوں صاحب کے ساتھ کہ وہ بیٹھ کے اس کے اوپر ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ایوالو کرے کہ یہ چیز جو اس وقت دنیا بائے کر چکی ہے ہمارے اس نیریٹو کو اسٹرینتھن کیسے کیا جاتا ہے. اب اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ملٹری انسٹرومنٹ استعمال نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس میں انٹیلیجنس بیس کوئی کام ہو سکتا ہے. وہ تو جو کام تھا وہ کر دیا گیا ہے. اس وقت اسٹیٹ کا ایک بہت اہم رول آ گیا کہ آپ کا جو فارن آفس ہے وہ اس کے اوپر ایک کمپریہنسو اگریسو پالیسی بنائے in order to offset what all India is thinking about us, are thinking about the region, are thinking about those small countries which are the neighbors of India. So therefore I would still request and I will fully agree with احمد رضا قصوری صاحب کہ یہ جو بہت انسائٹ رکھتے ہیں اس چیز کے، اس لیے وہ فارن آفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ آج کے انوائرمنٹ کے اندر جب اسٹیٹ کرافٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں ٹاپ آف دی لائن آپ کی ڈپلومیسی ہے. 13 14 15 قسم کی ڈپلومیسیز ہیں. آپ یہ تمام ڈپلومیسیز کو ایکٹیویٹ کریں
اور جب تک آپ ڈپلومیسی ایکٹیویٹ نہیں کریں گے کوئی کنٹری آپ کے اس نیریٹو کو بائی کرنے کے لیے, آپ کے ایویڈنسز کو بائی کرنے کے لیے بات ضرور کرے گا. لیکن اس وقت جو ایشو پورے دیکھیں نا, ہیومن رائٹس اینڈ ہیومن رائٹس وائلیشن, دی بروٹل کلنگ, دی بروٹل systems which are going on inside India, جو مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے, ایون ہندو دلت کا قتل عام کیا جا رہا ہے, ان کی اس پالیسی کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور ففتھ جنریشن کے ذریعے وہ جو پرسپشن بلڈنگ اور ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. بٹ اٹ از ناٹ پاسبل till the time you come on the front line with an accurate and excellent diplomatic instrument. ٹھیک ہے بریڈ صاحب, یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ 2011 میں بھی رشیا نے سپورٹ کیا پاکستان کو شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن میں ممبر بننے کی, جوائن کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے 2014 میں ڈیفنس کاؤنٹر ٹیررزم ریلیٹڈ ایگریمنٹ بھی ہوا, جس پہ اس ڈیل کے تحت 4 MI-35 ہیلیز جو ہیں وہ پاکستان کو بیچے گئے. یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ کتنی حد تک تھریٹ ہے ان ڈیولپمنٹس میں ان قوتوں کے لیے جو پاکستان کو اسٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے؟ ہاں, اس میں دیکھیے ہم تھوڑا سا اس میں پھر ہم ماضی میں جائیں گے. دیکھیے یہ ایک نیچرل الائنس ہونے جا رہی ہے, جو ہونے جا رہی ہے رشیا کی یا پاکستان, چائنا, فور دیٹ میٹر افغانستان ہو گیا, یا اس میں اگر ایران بھی انٹر ہوتا ہے, تو یہ ایک نیچرل الائنس ہے. یہ نیچرل الائنس پہلے سے بھی موجود تھی, لیکن دیکھیے جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت سوشل جو سسٹم تھا, اس سوشل سسٹم کی وجہ سے کچھ دوریاں پیدا ہوئی ہمارے اور روس کے درمیان, اینڈ دیٹ بیسیکلی واز سوشلزم. کیونکہ وہ ایک سوشلسٹ کنٹری تھی اور وی ور ریورس آف سوشلزم, اس لیے ہمارا زیادہ ٹلٹ امریکہ کی طرف ہو گیا. اور دوسرا ایک اس میں جو میرے خیال میں میجر وجہ اس وقت جب آپ سوچتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے, وہ تھا ایکسیپٹنس جو پاکستان کے ساتھ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہمارے اسٹیبلش ہوئے تقریباً پاکستان کے مارج وجود کے آنے کے 8 سے 10 مہینے بعد ہوئے. اس چیز نے رشیا کو ہم سے تھوڑا سا دور کر دیا, ویئر ایز ناٹ دی کیس. اور وہ جب چلتا رہا اور ہم امریکہ کے نزدیک اور معاملات کافی آگے چلتے رہے, تو 70 کی دہائی میں جب ذوالفقار البھٹو صاحب آئے اور انہوں نے اس کو ری اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی, اور وہ ری اسٹیبلشمنٹ اگین انہی نیچرل لائنز کے اوپر تھی. لیکن 80 کی دہائی میں جب جو کچھ امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا یا جو کچھ پہلے ہم سے کروایا, اس کی گیپ میں جب ہم اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہے تھے, تو میرے خیال میں امریکہ اس وقت فلی اویئر تھا, اور وہ اسے کہتے ہیں وہ اپنے یعنی دل میں وہ اس چیز کو غالباً ناپسند کر رہا تھا. لیکن اس وقت ہم اس کی اسی مجبوری بن چکے تھے, کیونکہ برین اس وقت پاکستان ملٹری لیڈرشپ کا یوز ہو رہا تھا, جبکہ ویپنری ساری امریکہ کی یوز ہو رہی تھی, اور جو مین پاور ہے وہ آف کورس افغانستان کی استعمال ہو رہی تھی. اور جس طرح کہ یہ کہا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ مین جو ایم تھا رشیا کا وہ تو وارم واٹرز تھے. اور پیسیج آف ٹائم جب ہم 90 کی دہائی میں پہنچے تو میرے خیال میں روس نے بھی اس چیز کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا ہیڈ آن آنے سے بہتر ہے اس کو کوئی سافٹ پاور کی طرف جایا جائے یا نان کائنیٹک وے کے اندر اس چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جائے. اس نے کیا نان کائنیٹک یا سافٹ پاور کے حساب سے ہمارے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کرنی تھی, ہم نے خود ہی اپنا ہاتھ بڑھایا. ہم نے کہا دیکھیے ہم پیسفل نیشن ہے, پیس لونگ نیشن ہے, اور ہمارے کوئی ایگریسو ڈیزائنز نہیں ہے. ہم پیس چاہتے ہیں, ہم ریجن کے اندر پیس چاہتے ہیں, اور ہم ٹریڈ چاہتے ہیں, ہم اچھی معیشت چاہتے ہیں, اور ہم آپ سب لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں. اور اس وجہ سے روس نے بڑے سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ, جس طرح آپ فرما رہے ہیں 1911 میں, وہ ایسا اس نے جیسے کہتے ہیں نا ایوولوشنری پروسیس کے تھرو جب وہ پاکستان کے نزدیک آنا شروع ہوا, تو آج کا آپ رزلٹ دیکھ لیجئے کہ 2 ملٹری ایکسرسائزز ہو چکی ہیں, اور وہی ملٹری ایکسرسائزز جن کو کل تک ہمیں کہا جاتا رہا کہ ہم نے روس کو توڑا, ہم نے یہ کیا, ہم نے ٹھیک ہے اس میں ہمارا اس وقت ہمارے انٹرسٹ تھے, ٹھیک ہے اٹس آل پازیٹیو, اپنے فور فرنٹ پہ رکھتی. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں نے کہا اٹس آل پازیٹیو نا, یہ اٹس اے گڈ کہ ریجن کے لیے بڑا اچھا, اٹس ویری پازیٹیو. دیکھیے جو VRI ہے نا, جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے, نیسیسریلی اس میں رشیا, چائنا اور ہم جو ہے نا, ہم اس وقت ہمارا جو ہے نا, ہم وہ ایک کوہنور ہیں اس تاج کے ماتھے کے اوپر جس میں سی پیک کا یہ پروسیس شروع ہوا. اور جب یہ سی پیک کا پروسیس آگے چلے گا اور یہ BRI انیشیٹو جب آگے چلے گا, تو اس میں یقیناً ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو انیشیٹرز ہیں. ہم پہلے لوگ ہیں, ہم ہیں, چائنا ہے, بعد میں ہمارے ساتھ رشیا ملا, اب ایران بھی ہمارے ساتھ. جس طرح چاہ باہر سے اٹھا کے, جس طرح
مکھی کو دودھ سے نکال کے باہر پھینکتے اور اٹھا کے ہندوستان کو باہر پھینکا ایران نے، بیکاز خطہ سمجھ چکا ہے کہ یہ جو ہمارا ایریا جس میں ہم جو اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہے اللہ رب العالمین کے حکم اور فضل کے ساتھ، یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ پلیس ہے. اور اس میں خدا نہ خاصا یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی یو ایس اے بہت زیادہ وہ ایگریسو ہے اس معاملے میں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی وہ بڑا پروڈنٹلی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور انالائز کر رہا ہے کہ اس کے فیوچر پرسپیکٹو کیا ہے. ٹھیک ہے بریٹ صاحب، تھینک یو سو مچ، اپنے دونوں ٹاپکس پہ اپنے زاویے رکھے.